अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और खैर आफियत से होंगे। नावल मेरा ही ये दिल अपना मेरा रहा, राइटर निम्रा खान, एपिसोड नंबर 16 के साथ हाजिर हूँ। फनी बेस्ड, रूड हीरो बेस्ड, मासूम हीरोइन बेस्ड नावल है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। शादी का सुनते ज़ियान ने चौंक कर परीशा को देखा और फिर गहरा सांस लिया। परी, मैं शादी नहीं करना चाहता, इसने बेजारी से कहा, जिस पर परीशा ने मुंह बनाया। नहीं नहीं, करनी तो पड़ेगी, बुढ़े हो जाएंगे आप, फिर किसी ने लड़की भी नहीं देनी। परीशा ने अपनी आंखें छोटी करते शरारत से कहा, जिस पर ज़ियान ना चाहते हुए भी हंस गया। हाँ, मुझे नहीं करनी शादी, वैसे भी मैं सोच रहा हूँ अमेरिका चला जाऊँ। ज़ियान ने आसमान की तरफ देखते कहा, जिस पर परीशा ने हैरत से ज़ियान को देखा। हद होती है, जब आप मर्द का दिल टूट जाता है तो आप लोगों को मुल्क छोड़कर भागने की पड़ जाती है। पहले हशाम मुझसे माफ़ी मांग रहे थे, मैंने इनको माफ़ नहीं किया तो वो मुल्क छोड़कर भाग रहे थे। और यहाँ अब आप, मुझे पता है, आप मर्द लोग वहाँ जाकर वहाँ की गोरी गोरी लड़कियाँ पटाकर शादी कर लेते हैं और घर वालों को लगता है हमारा बच्चा मासूम का दिल टूटा है तो चला गया यहाँ से। हद होती है किसी चीज़ की। पाकिस्तानी लड़कियां मर गई हैं। ज़ियान के मुल्क छोड़कर जाने की बात सुनकर परीशा का पारा हाई हो गया। वो तो भड़क पड़ी थी ज़ियान पर। ज़ियान का तो मुंह खुला का खुला रह गया। आप हाँ करेंगे या नहीं? परीशा ने घूर कर उसे देखते कहा, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। ज़ियान ने लापरवाही से कहा, जिस पर परीशा ने दांत पीसे। मैं भी हाँ करवा कर ही रहूँगी। परीशा ने आहिस्ता आवाज़ में बड़बड़ाई, ठीक है ज़ियान, मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है आपकी नज़र में। अगर आपने हाँ न की तो मैं इस पूल में छलांग लगा दूँगी। परीशा को और कुछ न आया ब्लैकमेल करने के लिए तो पूल के कोने में खड़ी हो गई। ये क्या कर रही हो परी, पीछे हो, गिर जाओगी। ज़ियान ने घबराते हुए कहा, नहीं, पहले आप बोले आप शादी करेंगे। परीशा ज़िद्दी अंदाज से बोली, मुझे शादी नहीं करनी। वो बैठकर बात करते हैं ना। ज़ियान ने थोड़ा आगे बढ़कर उसे समझाने वाले अंदाज से कहा, मतलब आपने हाँ नहीं करनी। ओके, मैं छलांग लगा रही हूँ और मेरी मौत के ज़िम्मेदार आप होंगे, सिर्फ आप। वो पानी को देखते ऊंची आवाज़ में बोली, परी मेरी बात सुनो। वो बेबसी से बोला। परीशा की अचानक नज़र सामने दीवार पर पड़ी। वहाँ एक छिपकली खड़ी थी। परीशा इसको देखकर घबरा गई थी। उसे छिपकली से बहुत डर लगता था। अचानक डर की वजह से इसके मुंह से चीख निकली, जिसकी वजह से इसका पाँव स्लिप हुआ और अगले पल वो पूल में जा गिरी। इस अचानक इक़्तिदार पर ज़ियान को समझ न आया ये हुआ क्या है। परीशा पूल में बिन मछली की तरह चलाने लगी। बर्फ़ जैसा पानी इसके वजूद को साकित कर गया। परी, हशाम जैसे ही यहाँ आया, परीशा को पूल में देखते बेसाख्ता इसके मुंह से निकला। अभी ज़ियान परीशा की तरफ बढ़ता हशाम हवा की तेज़ी से पूल में छलांग लगाकर परीशा को निकाल कर बाहर लाया। प्रो, तुम ठीक हो ना? हशाम इसके गाल थपथपाते हुए बेहद परेशानी से बोला। ठंडे बर्फ़ पानी की वजह से इसका पूरा वजूद कँपकँपा रहा था। इसको शदीद सर्दी लग रही थी। वो बुरी तरह से खांस रही थी पानी मुंह में जाने की वजह से। हशाम ने फ़ौरन उसको उठाकर अंदर ले गया। ज़ियान इसकी हालत देखकर इसको खुद पर गुस्सा आ रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था वो खुद को शूट कर दे। अरे बेटा, इसे क्या हुआ है? अभी तो हंसते खेलते बाहर गई थी। सायमा बेगम हशाम की गोद में परीशा को देखते परेशान सी होते हुए बोली, पता नहीं आंटी, मैं आया तो पूल में गिरी हुई थी। हशाम ने आराम से परीशा को बेड पर लिटाकर इसके ऊपर कंबल डाला। अल्लाह खैर, कैसे गिर गई तुम? इसके अंदर सायमा परीशा के पास आते फ़िक्रमंदी से पूछा, जिस पर परीशा ने नज़रें झुका लीं। अब वो क्या बताती उन्हें? कुछ नहीं मामा, बस गलती से पैर फिसल गया और मैं गिर गई। परीशा ने कांपते वजूद से मुश्किल से बोली। नूर बेटा, परीशा को अपना कोई सूट निकाल कर दो, ये चेंज कर ले वरना और सर्दी लग जाएगी इसे। सायमा बेगम ने नूर से कहा। ओके, मैं अभी देती हूँ। परीशा ने चेंज कर लिया था। आओ बेटा, हम दोनों इसके लिए कुछ खाने के लिए लाते हैं। सायमा बेगम नूर को कहती उसे लेकर किचन में चली गई। प्रो, ये क्या हरकत थी? कैसे तुम गिर गई वहाँ? हशाम इसके पास बैठकर बोला। बताया तो था, पाँव फिसल गया था।
وہ معصوم سی شکل بنا کر بولی، پرو کی بچی، ضرور تم نے کوئی الٹا کام کیا ہوگا، تبھی تم گری اس کے اندر۔ ہمیشہ بے وقوفوں والی حرکتیں کیوں کرتی ہو تم؟ حشام نے سخت لہجے میں اسے ڈانٹتے ہوئے بولا۔ آپ مجھے بے وقوف کہہ رہے ہیں؟ حشام، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، آپ مجھ پر غصہ نہیں کریں گے۔ پریشے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے اس کا وعدہ یاد کرواتے ہوئے بولی، ہاں تو تم بھی خیال کیا کرو، ایسی حرکتیں مت کیا کرو یار جس سے مجھے غصہ آئے۔ جانتی ہوں میں کتنا ڈر گیا تھا۔ حشام نے اس کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے نرمی سے کہا۔ اچھا نا حشام، خیال رکھوں گی اب، پریشے نے اس کے سینے پر سر رکھتے کہا۔ کیسی ہو پری تم؟ اب زیان روم میں آتے فکر مندی سے بولا، جس پر پریشے نے اسبات میں سر ہلایا۔ حشام تم بھی جا کر چینج کر لو، میرا کوئی ڈریس پہن لو، زیان نے حشام کو کہا جو پورا بھیگا ہوا تھا۔ ہاں آپ جائیں چینج کر لیں، یہ نہ ہو میں بیمار ہوں آپ بھی ہو جائیں، پریشے نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا اوکے میں آیا۔ حشام بھی مسکراتے ہوئے چینج کرنے چلا گیا۔ پری یہ کیا حرکت تھی؟ تم کیوں کودی بتاؤ؟ زیان نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ اگر میری بات مان لیتے تو مجھے یہ نہیں کرنا پڑتا۔ کون سا آپ نے میری بات مانی؟ پریشا نے رخ پھیر کر کہا۔ اس کا رخ پھیرنا تھا، زیان کو لگا جیسے پوری دنیا نے رخ پھیر لیا ہو اس سے۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ اگر میں ہاں کر دیتا ہوں، شادی کر لیتا ہوں تو میں شاید اس کو کبھی خوش نہیں رکھ پاؤں گا۔ میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کوئی ناخوش ہو، کسی کی زندگی برباد ہو، زیان نے سر جھکا کر کہا۔ اس کی آواز میں درد تھا، تکلیف تھی۔ مجھے یقین ہے آپ کسی کو ناخوش کر ہی نہیں سکتے، آپ تو سب کو خوش رکھتے ہیں، اس لیے یہ بات تو مت ہی کریں آپ۔ پریشا نے اپنے دونوں ہاتھ سے اپنے بال پیچھے کرتے کہا۔ تمہیں اتنا یقین ہے؟ زیان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھتے سوال کیا۔ ہاں جی بالکل، اب کر دینا ہاں پلیز، پریشا نے دنیا جہان کی معصومیت چہرے پر سجا کر کہا۔ اچھا ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں شادی، اگر اس میں تمہیں خوشی ملتی ہے۔ زیان نے زبردستی چہرے پر مسکان لاتے آخر دل پر پتھر رکھ کر ہاں کر دی۔ سچی آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ مجھے یقین تھا آپ میری بات کبھی نہیں ٹالیں گے، پریشا یکدم خوش ہوتے بولی۔ یہ لو میڈم تمہارے لیے گرم گرم چائے اور ساتھ گرم پکوڑے، نور نے کمرے میں آتے ہوئے کہا، اور ساتھ ٹرے میز پر رکھ دی۔ یار ویسے پول پر تم لوگوں نے برف ڈالی ہوئی تھی، اتنا ٹھنڈا پانی تھا میری تو روح کانپ گئی، پریشا نے آنکھیں گھما کر بولا۔ واقعی پانی حد سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ ہاں اور اب آپ لوگ اس میں ہیٹر لگا دیں تاکہ گرم پانی رہے، اگر اگلی بار میری بیوی کا پاؤں پھسلا اور وہ گر بھی گئی تو اسے ٹھنڈ بالکل نہ لگے، حشام اندر کمرے میں آتی شرارتی لہجے میں بولا، جس پر نور اور زیان کا قہقہہ لگا اور پریشا تینوں کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی جو اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ کیا ہوا میری پرو کو، اداس کیوں ہے؟ حشام صبح پریشا کو اداس بیٹھے دیکھ کر اس کے پاس آ کر بولا۔ حشام اگر میں آپ کو کہوں مجھے کہیں لے کر جائیں تو آپ لے کر چلیں گے؟ ہاں کیوں نہیں، میری شہزادی کو کہاں جانا ہے، میں لے چلتا ہوں، حشام نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ حشام مجھے قبرستان جانا ہے، مجھے ماما بابا کی بہت یاد آ رہی ہے، لے چلیں، پریشا نے اداسی سے کہا۔ پرو لڑکیاں قبرستان نہیں جاتی یار، حشام نے اس کو سمجھانا چاہا۔ ایک بار لے جائیں پھر نہیں کہوں گی پلیز، پریشا نے آنکھوں میں نمی لیے کہا۔ آج اس کو سچ میں اپنے ماں باپ کی یاد آ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے چلتے ہیں، رونا تو بند کرو یار، حشام نے اس کے آنسو صاف کرتے حامی بھری۔ وہ جانتا تھا اگر وہ انکار کرتا تو پریشا پورا دن روتی رہتی۔ چلیں پھر اٹھیں، پریشا کھڑے ہوتے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے چلتے ہیں، رونا تو بند کرو یار، حشام نے اسے کہا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں قبرستان تھے۔ پریشا بہت رو رہی تھی۔ آپ اپنے ماں باپ کی قبر پر آ کر تم دونوں کون ہو اور اس قبر پر کیا کر رہے ہو؟ وہاں کوئی شخص آ کر بولا۔ پریشا اور حشام نے چونک کر اس شخص کو دیکھا جو دکھنے میں 40 یا 45 سال کا تھا۔ یہ میرے ماما بابا کی قبر ہے، پریشا نے روتے ہوئے کہا۔ تمہارا نام پریشا ہے نا؟ اس شخص نے پھر سے سوال کیا۔ اپنا نام کسی غیر شخص سے سن کر اس نے چونک کر اس کو دیکھا۔ کیوں آپ
ہے کون اور کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حشام نے مشکوک نظروں سے اس شخص کو دیکھ کر سنجیدگی سے کہا۔ اب بھی بتاتا ہوں بیٹا، پریشے تمہارے ماں باپ کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ اس شخص نے پریشے سے دوبارہ سوال کیا۔ کار ایکسیڈنٹ میں ہوا تھا، پریشے نے قبر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو مطلب تم سچ سے انجان ہو؟ اس شخص نے افسوس سے کہا۔ کون سا سچ؟ حشام نے ناسمجھی سے پوچھا۔ پریشے نے بھی حیرت سے اسے دیکھا۔ کون سے سچ کی بات کر رہا تھا؟ بیٹا، تمہارے ماں باپ کی تو موت ایکسیڈنٹ سے نہیں ہوئی، ان کا قتل کیا گیا ہے۔ اس شخص نے پریشے کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ قتل؟ اس نے بمشکل سے یہ لفظ ادا کیے تھے۔ جہاں حیرت پریشے کو ہوئی تھی، وہاں وہی حالت حشام کی بھی تھی۔ ہاں، میں تمہارے بابا کا کزن ہوں، اور تم جانتی ہو تمہارے ماں باپ کا قتل کس نے کیا ہے؟ اس شخص نے پریشے کی طرف دیکھتے کہا۔ شاٹ کی کیفیت میں کھڑی ہوئی تھی۔ کس نے کیا ہے؟ وہ اٹک اٹک کر بولی۔ حشام نے پریشے کو اپنے ساتھ کیا۔ وہ بھی کافی پریشان ہو گیا تھا۔ پریشے شرم کے مارے اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ کاش اس وقت میں وہ سب نہ کرتا تو آج ہمارا بچہ ہمارے درمیان ہوتا، حشام نے بھیگے لہجے میں کہا، جس پر پریشے نے تھوڑا پیچھے ہو کر حشام کو دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا، ہم ماضی کی بات نہیں کریں گے، جو ہونا تھا ہو گیا۔ ہمارا حال اور مستقبل بہت اچھا ہوگا، پرانی باتیں مت کرنا، پریشے نے خفگی سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کرتا، میں تمہیں بتا نہیں سکتا پرو میں کتنا خوش ہوں، حشام نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ آج اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں بھی بہت خوش ہوں، حشام وہ اس کے سینے میں منہ چھپاتے شرماتے ہوئے بولی۔ اوکے میڈم، اب یہیں پر سڑک پر میری باہوں میں گزارنی ہے یا گھر بھی چلنا ہے؟ حشام نے مسکراتے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ یہ سنتے پریشا جھٹکے سے پیچھے ہوئی اور شرم کے مارے اپنے ارد گرد دیکھنے لگی۔ پریشے کی حالت دیکھ کر حشام نے زوردار قہقہہ لگایا۔ ارے واہ، آج تو میری بیوی بہت خوش لگ رہی ہے، شایان نے روم میں آتے ہانی کو خوش دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ میں سچ میں آج بہت خوش ہوں، ہانی نے مسکراتے ہوئے چہک کر کہا۔ ہاں تو بیوی جان، وہی تو پوچھ رہا ہوں، ایسی کیا بات ہے جو میری بیوی اتنی خوش ہے؟ شایان نے کوٹ اتار کر بیڈ پر رکھتے ہانی کے قریب آتے دلچسپی سے پوچھا۔ ہاں، وہ میں پھپھو بننے والی ہوں ابھی، پریشے بھابھی کی کال آئی تھی، انہوں نے بتایا ہے، ہانی نے مسکرا کر کہا۔ ارے واہ، مبارک ہو، چلو تمہارے پیارے بھائی اور بھابھی کو مبارکباد دینے جائیں۔ شایان نے اس کی آنکھوں میں چمک دیکھتے نرمی سے کہا۔ سچی؟ چلو پھر چلتے ہیں، ہانی فوراً بولی۔ اچھا، ویسے مجھے کب بابا بنا رہی ہو؟ شایان ہانی کی بالوں کی لٹ پیچھے کرتے معنی خیزی سے بولا، جس پر ہانی شرم سے لال ٹماٹر ہو گئی۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ شایان، زیادہ پری نہیں ہو گئے؟ پیچھے ہٹو مجھ سے، ہانی نے بمشکل سے اپنے الفاظ ادا کیے۔ یار، میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا جو تم اتنی لال پیلی ہو گئی ہو؟ شایان اس کا سرخ چہرہ دیکھتے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولا، جس پر ہانی نے اسے گھوری سے نوازا۔ ٹھیک ہے، تم نے نہیں چلنا تو نہ چلو، وہ خفگی سے کہتے جانے لگی۔ تبھی شایان نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی طرف کیا۔ اچھا یار، میں مذاق کر رہا تھا، میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر چلتے ہیں۔ شایان نے اس کی گال پر ہاتھ رکھتے محبت سے بولا۔ اب جاؤ پھر، اوکے میں آیا۔ شایان نے اس کی پیشانی پر لب رکھ کر واش روم میں گھس گیا۔ پاگل انسان ہے، ہانی نے اپنا ہاتھ سر پر مارتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم ہانی، حشام کے گھر آتے پریشے کو گلے لگا کر بولی۔ وعلیکم السلام، پریشے نے بھی خوشی سے کہا۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو، ہانی نے پریشے کے گال پر ہاتھ رکھتے اسے مبارکباد دی۔ خیر مبارک، پریشے نے مسکرا کر کہا۔ بھابھی، آپ ہمیں بیٹھنے کا نہیں کہیں گی؟ شایان نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوہ ہاں، آئیں بیٹھیں، پریشے نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ بھائی نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں؟ ہانی حشام کو نہ پاتے ہوئے بولی۔ میں یہاں ہوں، آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ حشام اندر آتے ہانی کو گلے لگاتے ہوئے محبت سے بولا۔ جی، آپ تو کبھی آتے نہیں،
ہم نے سوچا ہم ہی آ جائیں، شایان نے کہا۔ پھر اس طرح ہی یہ باتوں پر لگ گیا۔ ویسے بھابھی آپ اپنے شوہر پر نظر رکھیں، دیکھیں کب سے موبائل میں کسی کو میسج کر رہا ہے، کوئی لڑکی کا چکر وکر تو نہیں ہے؟ شایان شام کو موبائل میں مصروف دیکھتے پریشے سے شرارت بھرے انداز میں بولا، جس پر پریشے نے حشام کی طرف دیکھا جو موبائل میں گھسا ہوا تھا۔ حشام آپ کس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں؟ پریشے مشکوک نظروں سے حشام کو گھور کر کہا، جس پر حشام نے نا سمجھی سے پریشے کو دیکھا۔ میں نے کس سے بات کرنی ہے؟ آفس کے سلسلے میں بات کر رہا ہوں، کل میٹنگ ہے میری۔ حشام نے جلدی سے وضاحت دی۔ دیکھ لو بھابھی، دال میں تو کچھ کالا ہے، آفس کے بجائے گھر میں ہی باتیں ہو رہی ہیں، شایان نے پھر سے شرارت سے کہا، جس پر ہانی نے گھور کو شایان کو دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو تم میرے بھائی اور بھابھی کے بیچ فساد ڈال رہے ہو۔ شایان کی بات سن کر حشام نے دانت پیسے جو اس کو فضول میں پھنسا رہا تھا۔ آپ بتائیں کس سے بات کر رہے ہیں؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ یار کوئی نہیں ہے، قسم لے لو، بتاؤ ہانی اپنی بھابھی کو، تمہارا بھائی کتنی محبت کرتا ہے تمہاری بھابھی سے؟ حشام نے شایان کو گھور کر ہانی سے کہا، جس پر ہانی نے اسباب میں سر ہلایا۔ بڑی محبت کرتے ہو تم، اس وقت کہاں تھی محبت جب اپنی کزن، کیا نام تھا اس کا، ہاں سمن، اس سے نکاح کر رہے تھے؟ شایان نے ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے طنز کے تیر چلائے۔ پریشا نے آنکھیں پھاڑے حشام کی طرف دیکھا جو اپنے لب دانتوں تلے دبا گیا۔ ارے برو ایسی بات نہیں ہے، میں نے صرف بدلہ لینے کے لیے سب کیا تھا، حشام نے بیچارہ سا منہ بنا کر کہا، جس پر پریشا نے منہ بنایا۔ دیکھ لیں بھابھی اپنے شوہر کی حرکتیں، آپ کو تو بتایا تک نہیں، شایان نے پریشا کی جانب دیکھتے اسے کہا۔ حشام آپ نے اتنا بڑا دھوکہ دیا مجھے، پریشا نے شکوہ کن نظروں سے دیکھتے کہا، جس پر حشام نے خونخوار نظروں سے شایان کو دیکھا جو بلا وجہ اس کو پھنسا رہا تھا۔ ہانی تم اور تمہارا شوہر یہاں ہمیں مبارکباد دینے آئے ہو یا فساد پھیلانے؟ حشام نے ہانی کو دیکھتے دانت پیستے کہا، جس پر ہانی نے گھور کر شایان کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ ارے بھابھی ایسی بات نہیں ہے، بھائی نے صرف بدلہ لینے کے لیے نکاح کا ناٹک کیا تھا، اس نے آپ دونوں کو الگ کیا تھا، بس اس بات کا ہی بدلہ لیا بھائی نے۔ ہانی نے پریشا کو وضاحت دی اور اسے سمجھایا۔ ہاں بدلے میں لوگ دلہا بن جاتے ہیں، شایان نے آنکھ دباتے کہا۔ آج وہ فل بہنوئی ہونے کا فرض ادا کر رہا تھا، جس پر حشام اسے گھور کر رہ گیا۔ ہانی اگر مجھے تمہارے بیوہ ہونے کا دکھ نہ ہوتا تو آج میں اسے اپنے ہاتھوں سے مار دیتا جو فضول میں میری بیوی کو میرے خلاف کر رہا ہے۔ حشام نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا، جس پر ہانی شرمندہ ہوئی۔ اسے شایان پر بہت غصہ آ رہا تھا، وہ تو اسے گھر جا کر سیدھا کرنا تھا۔ ہاں تم مجھے مار دیتے تو تمہارا اپنا نقصان بھی ہوتا، مجھے مار کر تم جیل چلے جاتے اور میری بیوی اور تمہاری بیوی اکیلے خوب مزے کرتی، ایک کا تو شوہر مرا ہوتا اور دوسری کا جیل میں، ان کے مزے ہونے تھے۔ شایان نے آنکھوں میں شرارت لیے مذاق اڑایا اور پھر اپنی ہی بات پر قہقہہ لگایا۔ حشام تو بیچارہ دانت پیستے رہ گیا، ایک طرف اس کی بیوی نے منہ بنا لیا تھا اور دوسری طرف شایان پتہ نہیں کون سے جنم کے بدلے لے رہا تھا اس سے۔ میری برو کیا ہوا؟ حشام روم میں آتے پریشا کو منہ بناتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ آپ مجھ سے بات مت کریں، پریشا نے بیڈ پر بیٹھ کر کہا۔ حشام کو معلوم تھا پریشا ناراض ہے اس سے، وہ اس کے پاس آیا۔ ارے میرا بچہ کیا ہوا ہے؟ اس نے آرام سے اس کو اپنے قریب کرتے کہا۔ مجھ سے بات مت کریں آپ، پریشا تھوڑا سا پیچھے ہوتے خفگی سے بولی۔ اچھا پھر کس سے بات کروں؟ حشام نے مسکراہٹ روکتے ہوئے بولا۔ جائیں اپنی سمن سے باتیں کریں جس سے شادی کر رہے تھے، پریشا نے منہ پھلا کر کہا، جس پر حشام کو اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو رہا تھا۔ میری جان میں تو اپنی پرو سے ہی باتیں کروں گا، کسی غیر سے نہیں، حشام نے پریشا کو جھٹکے سے اپنے قریب کرتے کہا۔ وہ اس اچانک اقتدار کو تیار نہیں تھی اور جا کر اس کے سینے سے لگی۔ حشام اس کے گرد بازو حائل کرتے اس کو قید کر گیا۔
ہاں لیکن اس غیر سے شادی کر سکتے تھے نا، اس نے غصے سے کہا۔ یار میں نے صرف اس سے بدلہ لیا تھا، جیسے اس نے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا تھا اور وہی کھیل میں نے اس کے ساتھ کھیل لیا۔ اس نے میری پرو کو تکلیف دی تھی، اس کو کیسے چھوڑ دیتا اتنی آسانی سے؟ حشام نے اس کی باری باری آنکھوں کو چومتے انتہائی نرمی سے کہا، جس پر پریشا نے اپنی آنکھیں مینچ لی۔ تو کیا دلہا بننا ضروری تھا؟ اس کے سینے سے منہ نکال کر گھورتے ہوئے بولی، جس پر حشام مسکرایا۔ ہاں چلو، میں تو بدلہ لینے کے لیے کیا تھا، تم کس خوشی میں وہاں دلہن بن کر بیٹھی تھی؟ تب احساس نہیں ہوا؟ حشام نے بھی اس پر طنز کیا۔ میری یادداشت چلی گئی تھی، مجھے کیا پتہ تھا؟ اس لیے مجھے یہ باتیں نہ سنائیں۔ پریشا آنکھیں چھوٹی کرتی انگلی اٹھا کر بولی، اچھا پھر اس وقت میری بھی یادداشت چلی گئی تھی؟ مجھے بھی نہیں پتہ چلا۔ حشام نے بھی شرارت سے اس کے انداز سے بولا۔ بہت چالاک ہیں آپ، اس کے سینے پر مکہ مارتے ہوئے بولی۔ ہاں تم معصوم اور میں چالاک، کتنی زبردست جوڑی ہے نا؟ حشام شرارتی انداز سے آنکھ ونک کرتے ہوئے بولا۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ سوری، معذرت چاہتی ہوں کہ کہانی کبھی بہت زیادہ لیٹ ہو جاتی ہے، لیکن پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔